अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा तो वो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कहानी को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात मैंने भला क्यों कही है। मैंने मुमताज़ मुफ्ती की एक कहानी पढ़ी, तो कहानी ख़त्म करने के बाद मुफ्ती साहब ने रोते रोते एक बात कही। तो वो बात कुछ यूँ थी। वो कहने लगे कि मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा कभी सच ना बोलूँ, को सच मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल ऐसी ही बात एक बार ना बेती साहब की पड़ी। तो राजेंद्र सिंह बेती साहब भी कुछ यूँ कहते हैं कि कहानी कहना ऐसे है कि जैसे नमक की कान में से गुजरें और जिस्म पे ज़ख़म हो। तो ऐसे कहानी। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जो लोग कहानी को बर्दाश्त कर सकते हैं वो इस कहानी को सुने, और बाकी लोग जो हैं वो इसको कैंसिल कर दें। तो दोस्तों, कहानी है कुछ यूँ कि हमारे बचपन में दो बहन भाई थे। एक लड़की थी, बच्ची थी। उसका नाम है चीमो। मैं चीमो बहन कहूँगा, हमारे से बड़ी थी वो। तो वो चीमो बहन हमारी बाजी कुछ 3-4 साल हमारे से बड़ी होंगी। और एक उनका भाई हमारा हम उम्र था, उसका नाम था चादी। तो हमारे चचा का एक घर था हमारे इलाके के करीबी, हमारी कॉलोनी के। तो हम वहाँ चले जाया करते थे चचा के घर की तरफ। तो चचा के घर के बिल्कुल साथ जो था वो चचा ने किराए पे दिया हुआ था, ज़रा हमारे बाहर बनाया था थोड़ा सा कॉलोनी से। तो वहाँ पर साथ वाला एक घर था, वहाँ पर ये चीमो और बाजी और चादी रहा करते थे। तो इन लोगों का जो कारोबार था वो दूध का कारोबार था। जानवर रखे हुए थे, भैंसें गायें वगैरह। तो बिल्कुल हम साए थे चचा के। तो बचपन में हम लोग जब चचा के जाते तो बाहर निकलते तो ये चादी और चीमो खेल रहे होते, तो हम इनके साथ अ, खेल लिया करते थे। सामने एक प्लाट था खाली, वहाँ पर उनके जानवर बंधे होते थे। अब ये जो चीमो बाजी हैं, तो यूँ लगता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनका नाम शमीम आमतौर पर रखा जाता है बच्चियों का नाम कि इनको चीमो कहा जाएगा। देहाती एक कल्चर है। लेकिन यहाँ पर मुझे यूँ महसूस होता है, वो इतना ज़्यादा चीमो चीमो की आवाज़ वहाँ आती थी। कभी बाप बुला रहा है, कभी माँ बुला रही है, कभी चादी आवाज़ दे रहा है, कि जैसे ये निक नेम जो है पुकारने के लिए ही चीमो बाजी का नाम जो है वो शमीम रखा गया होगा। तो दोस्तों, चीमो बाजी और चादी चूँकि चचा के हमसाए थे और दूध का कारोबार था, तो मेरे वालिद साहब ने उनके वालिद साहब जो याकूब गुज्जर साहब थे उनसे बात की कि हमारे घर में भी दूध लगा दो। तो लाने ले जाने का मामला, अब हम लोग तो छोटे थे कि ला नहीं सकते थे, वालिद साहब अपना ऑफिस में होते थे। तो वो फिर चीमो और शादी की ड्यूटी लगाई गई कि भाई तुम दोनों बच्चों ने हमारे घर दे के आया करना है। वो साथ ही कॉलोनी थी हमारी। तो वो दोनों बच्चे जो हैं हमारे घर आया करते थे। तो जब वो आते थे तो बहुत ही खुश होते थे कि हमारे हम उम्र बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। वो हमारे साथ खेलते थे। चीमू बाजी चूँकि बड़ी थीं, वो बड़े अपने बड़ेपन में हमें कोई बातें बताया करती थीं। लेकिन एक बात जो थी वो उन दोनों बच्चों में हमारे से मुख्तलिफ लगती थी। वो बेचारे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, कभी स्कूल नहीं गए थे। तो इस वजह से वो हमें पढ़ा लिखा बच्चा समझते थे। तो उनकी हसरत जो है उनके चेहरे पर आया होती थी, तो उस हसरत को मिटाने के लिए तो वो हमें कोई ऐसी बातें बताया करते थे कि हमारी अपनी अपनी जानवरों की, अपने खेल की, उससे वो हमें मुतासर किया करते थे। तो चीमो बाजी तो बहुत ही खामोश और हर वक्त एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहा करती थी। तो बहुत ही मासूम सा उनका जो लुक याद है मुझे, बहुत ही मासूम सी उनकी तबीयत भी थी। तो दोस्तों, इसी तरह काफ़ी अरसे चलता रहा। तो हम लोग बाज़ औक़ात कोई मजाक भी कर लिया करते थे कि भाई दूध में आप पानी तो नहीं मिलाते, इस तरह की कोई बातें जैसे बच्चे करते हैं, ऐसी बातें भी उनसे हो जाया करती थी। फिर ये हुआ कि चीमू बाजी तो क्या बड़ी थी, फिर चीमू बाजी ज़रा और 1-2 साल गुजरे तो उन्होंने आना छोड़ दिया। शादी अकेला आने लग गया, छोटा भाई उसका।
تو دوستوں پھر پتہ لگا کہ باجی جو ہیں ان کی شادی کر دی گئی ہے اپنے تایا کے گھر، اور وہ دیہات میں ان کا گھر ہے کسی، تو وہ وہاں پر بیاہ کے چلی گئی ہیں۔ تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد کچھ ایک عجیب سی اطلاع آئی۔ شادی جو چیمو باجی کا بھائی تھا وہ جب ہمارے گھر آیا کرتا تھا تو ہم یاد کرتے تھے ان کو، اور ہم پوچھتے تھے کہ چیمو باجی کیسی ہیں، ٹھیک ہیں وہ اپنے گھر میں؟ تو وہ بہت خوش ہوتا تھا، ہاں چیمو باجی بہت اچھی ہیں، بہت خیریت سے ہیں، بہت خوش ہیں۔ تو وہ اکثر یہی بتایا کرتا تھا۔ تو بچپن میں جب ہم لوگ جب میں بڑا ہو گیا تھوڑا، تو والد صاحب نے کہا کہ اب دودھ تم خود لے کے آیا کرو، تو بہرحال پھر میں موٹر سائیکل پر دودھ لانے لگ گیا۔ تو وہاں پر میں کچھ عجیب سا منظر دیکھتا تھا، وہ جو خالی پلاٹ جہاں پہ انہوں نے جانور رکھے ہوئے تھے وہاں پر زمین میں قلعے بنائے ہوتے ہیں، لکڑی کے قلعے جو ہیں وہ زمین میں ٹھوکے ہوتے ہیں جانوروں کو باندھنے کے لیے۔ تو ایک سائڈ پر بھینسیں اور گائیں وغیرہ ہوتی ہیں، اور ایک سائڈ پر بیل اور کوئی وہ جو ہوتے ہیں سانڈ، ان کو باندھا جاتا ہے۔ تو یہ سانڈ جو ہے یہ وہی بچڑے ہوتے ہیں جو ان وجہوں سے حاصل کیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر گوشت کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، سیل کر دیتے ہیں وہ ان کو، اور یا پھر نسل بچڑے وغیرہ حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان کو الگ باندھا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک وہاں پر اس قسم کا ماحول دیکھتے تھے۔ تو دوستوں مجھے یاد ہے کہ جس وقت وہ چیمو باجی جب کوئی ان کے بچڑا ہوتا تھا تو اس وقت وہ ایک ڈول کے اندر ہمارے لیے گفٹ لایا کرتی تھی، وہ بولی، جو کہ ایک بہت ہی گاڑھا دودھ ہوتا تھا۔ تو اس کے اندر وہ باقاعدہ چینی ملا کر اور بڑا مزیدار بنا کر اس کو لایا کرتی تھیں، گفٹ کے طور پر ہمارے لیے لاتے تھے، اور اس وقت ان کو بڑا فخر ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں بچڑا ہوا ہے یا بچڑی ہوئی ہے، کوئی اس طرح کی بات نا۔ تو دوستوں چیمو باجی کی اپنے تائی کے گھر، جیسے میں نے بتایا کہ تایا کے گھر شادی ہو گئی تھی۔ بہرحال ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، وہ آتی ہوں گی اپنے گھر، آتی ہوں گی واپس چلی جاتی ہوں گی۔ لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ سال گزرنے کے بعد تو چیمو باجی میری والدہ سے ملنے کے لیے آئیں، تو انہوں نے بتایا کہ اب میں یہاں پر آ گئی ہوں، اور شادی جو ہے اس کی چھوٹا بھائی اس کی بھی شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ اب اپنے والدین سے الگ گھر میں رہتا تھا، تو اب میں اپنے ایک بھائی کے گھر رہتی ہوں۔ اور تو والدہ نے پوچھا کہ بھی ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اس نے چیمو باجی نے جو قصہ سنایا وہ کچھ یوں تھا کہ میں بڑی ہنسی خوشی اپنے گھر میں اپنے دیہات میں رہ رہی تھی، وہاں جانور جیسے ہمارا یہ پیشہ ہے تو دودھ والے جانور، بھینسیں، گائیں، وہ میں سنبھالتی تھی ساری، اور گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ میرے باپ یعقوب گجر نے مجھے کوئی 30-40 تولے سونا مجھے دیا تھا میری شادی پر، تو وہ بھی میرے سسرال والوں نے اس کو بیچ کر تو جانور وغیرہ خرید لیے تھے، اور تو میں نے تو کوئی اس پر بھی اعتراض نہیں کیا کہ گھر کا معاملہ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میرے شوہر کے ساتھ میری کسی بات پر لڑائی ہوئی ہوگی، تو اس نے مجھے طلاق دے ڈالی۔ تو اب میں اسی گھر میں تھی، تو اب اگلے دن میرا شوہر بہت پریشان ہوا، بہت دکھی ہوا کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا، میں تو طلاق دے بیٹھا ہوں اپنی بیوی کو۔ تو وہ معاملہ لے کر چلا گیا میرے تائی کے پاس، یعنی میرے سسر کے پاس۔ تو تایا جی سے اس نے بہت معافیاں مانگی کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اور میرے سے بھی اس نے معافی مانگی۔ تو تائی نے ایک حل نکالا اس معاملے کا۔ تو تائی نے جو فتویٰ جاری کیا اس نے کہا کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ تمہاری بیوی کا حلالہ کرا لیتے ہیں تمہارے چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ تو تھوڑا وقت گزرا اور اس کے بعد پھر میری شادی جو ہے وہ میرے دیور کے ساتھ کر دی گئی، اور مجھے یہی کہا گیا کہ بھئی اب یہ حلالہ ہو رہا ہے، اس کے بعد تو اپنے شوہر کے پاس دوبارہ چلی جائے گی، وہ تمہارا یہ تجھے چھوڑ دے گا، اور وہ دوبارہ اس سے شادی ہو جائے گی، سب کچھ پہلے جیسا چلنے لگ جائے گا۔ تو مجھے میرے شوہر نے، میرے تائی نے
حتیٰ کہ یہ بات میرے باپ تک بھی نہیں ابھی گئی تھی. تو میں نے اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، تو میں نے ان لوگوں کی بات یہ مان لی کہ چلو ٹھیک ہے، گھر اسی گھر میں نے اب رہنا ہے، یہیں جینا مرنا ہے میرا، تو میں مان لیتی ہوں ان لوگوں کی بات. تو بہرحال میں نے ان کی بات مان لی، اور آخرکار میری شادی جو ہے وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ کر دی گئی. اب جب چھوٹے بھائی کے ساتھ میری شادی ہو گئی تو کچھ عرصہ گزرا. تو جب میں گاؤں میں نکلتی تھی، یہ میرے لیے تھی تو بہت شرمندگی کی بات، لیکن ہر کوئی عورت جو ہے مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتی تھی. ہر ہر کوئی جو ہے وہ عجیب عجیب باتیں بھی کیا کرتی تھی آپس میں. تو مجھے اسی وقت سے گاؤں کی عورتوں نے حلالی عورت کہنا شروع کر دیا تھا. سو کچھ عرصہ تو میں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب میں محسوس کرتی تھی کہ جو بھی میرے گھر آتا ہے، یا جب میں کسی کے گھر جاتی ہوں، تو ہر کوئی مجھے عجیب ہی نگاہوں سے دیکھتا ہے. تو تو میں بہت ہی شرمندہ ہوتی تھی. اور اب یہ باتیں دیکھ کر، لوگوں کے یہ رویے دیکھ دیکھ کر، تو میرا جینا جو ہے وہ دوبر ہو گیا، اور میں اب مزید جو ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتی. میں بہت کوشش کی میں برداشت کروں ان سب چیزوں کو اپنے شوہر کی خاطر، لیکن میں یہ سب کچھ جو ہے برداشت نہیں کر پائی. آخرکار ہر وقت کی بے عزتی اور ہر وقت کا ایک طنزیہ نگاہیں دیکھنا، تو وہ میرے بس میں نہیں رہا تھا. تو اب بات آئی کہ تایا کہنے لگا کہ چلو بھائی اب دوبارہ حلالہ کرو. یعنی کہ میرے شوہر چھوٹے بھائی سے جو میری شادی ہوئی تھی، اس سے کہا گیا کہ اب تم اس کو طلاق دو تاکہ بڑا بھائی شادی کر سکے، اور حلالہ ہو جائے گا تو پھر تم آرام سے جو ہے اپنے پرانے شوہر سے شادی کر سکتی ہو. تو بہرحال پھر میں نے یہ بات جو ہے نا گھر آ کے اپنے والد صاحب کو بتائی اور اپنی ماں کو بتائی. تو میرے والد نے تائے کے فیصلے پہ سر جھکا دیا کہ تائے نے تو بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، چل جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جیسے وہ کہہ رہا ہے کر لو. لیکن اس کے بعد پھر میں شادی کے گھر چلی گئی اپنے بھائی کے، اور پھر اپنے بھائی کو کے گھر میں نے رہنا شروع کر دیا. اور پھر میں نے پیغام بھیجا کہ اب میں نے کبھی بھی اس گاؤں میں نہیں آنا. پہلے شوہر نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، اور اب یہ جو دوسرا شوہر ہے، اس کا چھوٹا بھائی، تو اس کو تو نیت ہی نہیں تھی نکاح کرنے کی میرے ساتھ. وہ تو حلالے کی نیت سے مجھ سے نکاح کر رہا تھا. تو اس کا نکاح بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس کا مجھے نہیں علم. یہ تو اب کسی مفتی سے پوچھو تو پھر ہی پتہ لگے گا. لیکن میں نے اب اس گاؤں میں نہیں جانا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ شادی میرے بھائی، میں اس گاؤں میں نظر اٹھانے جوگی نہیں رہی ہوں. شادی میرے بھائی، اس گاؤں والوں نے میرے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا ہے. جہاں جی کا کیا، جس قلے کے ساتھ چاہا مجھے باندھ دیا. تو میرا کیا قصور تھا؟ ہم نے تو بڑا پیارا وقت گزارا تھا اپنے باپ یعقوب گجر کے گھر میں، لیکن تائے کے گھر میں تو ڈور ڈنگر سے زیادہ کی اہمیت نہیں دی گئی مجھے. میرے پیارے بھائی جادی، تایا جی کے پنڈ میں نہ ہی میں اب شمیم رہی ہوں اور نہ ہی چیمو. تیری بہن اب اس پنڈ میں صرف حلالی کہلائی جاتی ہے. السلام علیکم دوستوں.